अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, जिस तरह के हम जानते हैं कि माह रमज़ान खैर व बरकत का महीना है, हम इस महीने के इंतज़ार में पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और जिस तरह से जब एक ख़ज़ां और सर्दी के मौसम के बाद बहार का मौसम आता है, चारों तरफ रंग बरंग फूल खिल जाते हैं, इसी तरह से एक मोमिन, एक नेक मुसलमान पूरा साल इंतज़ार के बाद जब रमज़ान की आमद होने लगे तो उसको एक खुशी का एक समा बन जाता है। वो इबादतों में एक ताज़गी सी महसूस करना शुरू हो जाता है और हम उस मौके पे कहते हैं कि मरहबा माह सयाम। आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिजवाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजवाना बाजी, मैं गुजारिश करूँगी कि हमें बताइए कि हमें माह रमज़ान का किस तरह से इस्तक़बाल करना चाहिए। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शमामा, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, ये वो मौजू है और ये वो वक्त है कि जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते रहते हैं। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि नेकियों का मौसम बहार जी, उसकी आमद है। बिल्कुल। और ये वो वक्त है कि जिसमें हम सब स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर बहुत खुशी और सुकून महसूस कर रहे होते हैं और हमें ऐसे लगता है कि कोई ऐसी खुशी हमें मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद का सूरज तुलू होने वाला है कि जिसका हम सदियों से गोया के इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा ही है। और शमामा, ख़ास तौर पर आजकल जिस ख़ास माहौल और ख़ास वक्त से हम गुज़र रहे हैं, जी, यानी कि इंसानियत के लिए और ख़ास तौर पर कई जनरेशन्स के लिए जी, ये वो वक्त है कि जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमने ना पहले कभी देखा और ना शायद हम आगे कभी देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने ज़िंदगी में कभी भी सुना भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी ठहर जाए। बेशक, बेशक। और वाकई ज़िंदगी ठहर गई है। और ये वो वक्त है कि जिस वक्त में हम इंसान को अपनी कमाईगी का एहसास होता है। बिल्कुल ऐसा ही। हमें बिल्कुल इस बात का एहसास हो रहा है कि हम तरक्की की कितनी भी मनाजिल तय कर जाएं, हम कहते हैं कि हम डिजिटल एरा के लोग हैं। हम ये सोचते हैं कि साइंस ने और तहजीब ने इतनी तरक्की कर ली है सही कि अब इंसानियत गोया के अनस्टॉपेबल हो गई है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ अपने इख्तियार में आ गया। जी, लेकिन जी, शमामा, इस वक्त में जी, वायरस के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी ज़ात में मुर्दा होता है। अपनी ज़ात में इसमें जिंदगी नहीं होती है। और ये उस वक़्त तक एक तरह से इसको ज़िंदगी की हरकत और गरमाइश और हरारत नहीं मिलती जब तक कि इसको एक होस्ट ना मिल जाए। और आज इंसानियत का वो छोटा सा दुश्मन, जी, कि जिसको हम अपनी इस आंख से नहीं देख सकते, बिल्कुल। और जो अपनी ज़ात में डेड होता है, सही, बेशक, उस ना दिखने वाली एक वायरस ने पूरी तरक्की याफ्ता इंसानियत को किस हाल तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस वक्त में हम सबको नाजरीन ख्याल आता होगा कि वो नमरूद के बारे में हम पढ़ते थे ना शमामा, के नमरूद जो अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में इतना आगे बढ़ गया था कि वो खुदाई का दावा कर बैठा था और वो ये सोचता था कि मैं लोगों को जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। बिल्कुल। और इस कायनात में सबसे बड़ी ताकत मैं ही हूँ। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसको उसकी कमाईगी का, उसकी हैसियत का एहसास दिलाना चाहा तो एक मच्छर से उसकी मौत हो गई। और आज की इंसानियत अपनी तमाम तरक्की और अरूज के बाद, जी हाँ, बिल्कुल, एक ना दिखने वाले सही बात, दुश्मन के सामने जेर बैठी हुई है। और शर्को गर्ब में आप देख लीजिए, आपको हर कौम,
ہم ہر ملک اور ہر تہذیب پریشان نظر آ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اس نہ دکھنے والے اس اتنے چھوٹے معمولی دشمن کو کس طرح سے ہم شکست دے سکتے ہیں، کس طرح بچ سکیں، کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور اگر اس نے ہم پر حملہ کر دیا ہے تو ہم اس کو شکست کیسے دیں گے، اس کو شکست نہیں دے پا رہے ہیں۔ صحیح بات۔ تو اس وقت میں شمامہ جی جب انسانیت ڈری اور سہمی ہوئی ہے، صحیح، خوف کا شکار ہے، لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہیں، لوگوں نے رزق کی تلاش ختم کر دی ہے، بالکل، لوگ جینا بھول گئے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہمیں اس کا راج نظر آ رہا ہے، اس کا رول نظر آ رہا ہے کہ انسان تو جتنا بھی بڑھ جا، جب خدا چاہے تو ہر چیز اس طرح سے رک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور اس وقت میں شمامہ اب جب کہ مایوسی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، بے شک، لوگ پریشانی اور سٹریس کی وجہ سے ڈپریشن کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے ٹیلی ویژنز کی نیوز چینلز کے سوئچ آف کر دی ہیں، بیکاز کہ ہم اس سے زیادہ نہیں ٹیک کر جہاں سکتے سنتے ہیں۔ ہیں وہ ایک مایوسی سی ہو جاتی ہے، فکر ہو جاتی ہے دنیا میں کہیں پہ بھی، کسی بھی جی تو اس ماحول میں شمامہ جب رمضان المبارک کی دستک بے شک ہمارے قلوب اور ذہنوں میں سنائی دے رہی ہے، تو یہ ایک ایسی خوشی کا موقع ہے کہ جس کو ہمیں خوب سیلیبریٹ کرنا چاہیے، وارملی ویلکم جسے کہتے ہیں کہ صحیح اچھے سے یہ استقبال کرنا حقیقت چاہیے۔ ہے شمامہ کہ ہمارے ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ رمضان المبارک پچھلے جو ہمارے رمضان المبارک ہیں پچھلے سال ان سے مختلف ہوگا، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کو ہمارے ایمان ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو صبر کرو، اللہ پہ توکل کرو اور اس پہ یقین کرو کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے اچھے کے لیے ہو رہا ہے۔ بالکل، تو گویا اس وقت میں ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی تو ویسے کفر ہے، مسلمان اور مایوسی اکٹھے جا نہیں سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں۔ صحیح بات۔ تو اس وقت میں ہم لوگوں کے لیے شمامہ ایک امید ہے، ایک خوشی کی خبر ہے، ایک خوشی کا ماحول ہے، اور یہ وہ خوشی ہے کہ جو روحانی خوشی ہے، جو روحانی طمانینت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام شمامہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی ناظرین ہم ہمیشہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس ماحول میں شمامہ تقوی کا راستہ ہمارے لیے تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے کہ جب انسان مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی جب ہمارے دنیا کی تمام مصروفیت سے ہم کٹ آف ہو گئے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ اس وقت کی جو مشکلات ہیں وہ ایک علیحدہ سے، لیکن اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، جیسے ہم آتے ہوئے شمامہ بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے کام کہ جو یہاں تک کہ 10 سالوں سے پینڈنگ تھے، ان سب کو ہم نے کیچ اپ کرنا شروع کر دیا، ہم اپنی فیملی سے جڑنے لگ گئے، زیادہ کمیونیکیٹ کرنے لگ گئے، اور سیلف ریفلیکشن کا ٹائم شمامہ۔ سو اس رمضان المبارک کو ہمیں ایز اے سیلف ریفلیکشن ٹائم، خود احتسابی کے وقت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اور تقوی جو ہے، تقوی ویسے بھی گاڈ کانشیسنس کا نام ہے، تو ہمیں اس رمضان المبارک کو گاڈ کانشیسنس کے طور پر بالکل اس کو ہمیں لینا چاہیے، اور ہمیں سوچنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے جو گزشتہ زندگی ہے اس کی طرف دیکھیں اور سوچیں
کہ کیا کھویا کیا پایا. بالکل آئندہ آنے والے سالوں کے بارے میں سوچیں شمامہ. بالکل میں تو سمجھتی ہوں رضوانہ باجی کہ یہ ہمیں ایک ایسی اپرچونیٹی ملی ہے. ٹھیک ہے ہم تھوڑے سے ڈپریس بھی ہو گئے ہیں، لیکن یہ اگر اس بات پہ غور کریں کہ ایک ایمان والے کے لیے اتنا ہی جاننا، اتنا ہی محسوس کرنا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی بے شک ہم کہتے ہیں کہ کوئی رضا ہے، کوئی بہتری ہے ہمارے لیے. اور ہمارا تو یہ سبق ہی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا. بالکل. تو اسی لیے مومن جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، وہ اس طرح سے ڈپریشن میں جاتا نہیں ہے. میں تو سمجھتی ہوں جیسے کہ ہم اگر گھر میں ابھی بیٹھے ہیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری ایک ایسی ہمیں اپرچونیٹی مل گئی ہے جس میں ہم اپنے اوپر غور کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی کمی بیشی کو سدھار سکتے ہیں. تو یہ موقع آ گیا ہے رمضان کا، تو بابرکت مہینہ ہے، کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. جی بالکل شمامہ، اس وقت بہت سارے اسلام چینل کے ناظرین ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جی. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت میں آئیں مثبت سوچ کے ساتھ جی. ہم دیکھیں کہ ہم نے جہاں چند نقصانات ہوئے ہیں وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے قریب جا رہے ہیں. بے شک. اور اللہ کے قرب سے زیادہ قیمتی اور اہم اور خوشی اور سکون دینے والا احساس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور خاص طور پر اس وقت بھی کہ شعبان کا مہینہ شمامہ. جی ناظرین، شعبان کے مہینے کے آخری عشرے میں ہیں ہم، اور اگلی جمعرات کو جب ہماری ملاقات ہوگی آگاہی میں شمامہ، انشاءاللہ شاید پہلا روزہ ہو. تو ہم جب روزوں سے اتنے قریب ہیں تو ہمیں اس وقت ایک پورے خاندان کی طرح سے، ایک پورے معاشرے کی طرح سے، ایک مسلمان امت کی طرح سے آئیں ہم ایک مثبت جو سیٹ آف مائنڈ ہے نا اس کے ساتھ ہم آگے دیکھیں، اور آئیں ہم سوچیں کہ اس وقت میں ہم نے کس طرح سے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. بے شک. ہم کس طرح سے اپنے رب کو مزید راضی کر سکتے ہیں. بالکل. ہمارے لیے ناظرین یہ موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں، اور ہم جو دنیا میں شمامہ کھوب کے خدا سے دور ہو چکے تھے. بالکل حقیقت ایسے یہ کتنا خوبصورت وقت ہے، بہت اچھا وقت کہ ہے. شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، جی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے. کیا بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ندا دے رہے ہیں بالکل کہ اے لوگو، میں نے تمہیں دنیا کے معاملات سے اس وقت کاٹ کے سیلف آئسولیشن میں رکھا ہے. جی. کہ آؤ اور میرے قریب ہو جاؤ. بالکل بے شک. آؤ اور میری رضا کے حقیقی متلاشی بن جاؤ. آؤ کہ ہر راستہ اس وقت بند ہے، لیکن ایک راستہ جو نہ کبھی بند ہوا ہے، بے شک نہ کبھی بند ہوگا، اور وہ ہے توبہ کا راستہ. بالکل. وہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ. وہ ہے اللہ کی عبادت کا راستہ. آؤ اور اس وقت یہ جو واحد راستہ کھلا ہوا ہے، صحیح، آؤ اس راستے پر چلو اور اپنے رب کو منا لو، کیونکہ اس راستے میں میں کھڑا ہوں. بالکل بالکل. کیا بات ہے. واقعی اگر ناظرین ہم غور کریں کہ اس موقع پہ ہم پازیٹیولی ہم سوچیں، ہم واقعی مطلب پہلی بات تو یہی ہے کہ رمضان ہی اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ایک اندر سے ہی دل میں خوشی کا احساس ہوتا ہے. اور اس میں اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس ہماری پوری فیملی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بچے ہیں، اور ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ وقت ہے جس میں ہم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اور اپنی عبادتوں کو سدھار سکتے ہیں، تو میرے خیال سے اس وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی عبادتوں میں گزارنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں گزارنا چاہیے. رضوانہ باجی، اور احساس بندگی ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. شمامہ، وقت کی آپ نے بات کی، جی، تو میں اپنے ناظرین کو دعوت فکر یہاں پر دینا چاہوں گی جی، کہ اس وقت میں، اس دوران میں شاید ہم میں سے کسی کو فلو ہوا ہو، کسی کو بخار ہوا ہو، اور ایک لمحے کے لیے ہمیں ایسے لگا ہو کہ کہیں ہم اسی تکلیف کا شکار تو نہیں ہو گئے. بالکل. اور ان لمحوں میں
وقت کا جب احساس ہوا ہوگا تو وہ ایک ایسا قیمتی احساس ہے کہ جسے ہمیں اپنی ساری زندگی کے لیے اپنی گرہ میں باندھ لینا ہے کہ یہ وہ احساس ہے شمامہ کہ جب انسان کو اندر سے سوچ آتی ہے، اندر سے خیال آتا ہے کہ یا اللہ پاک ہماری زندگی بچ جائے، ہمیں صحت کی نعمت ملی رہے، تو مولا کریم آگے آنا والا وقت جو ہے ہم اس کو تیری رضا میں، تیری بندگی میں زیادہ پروڈکٹیو طریقے سے ہم اس کو گزاریں گے۔ اور شمامہ بندگی کے لیے انسان کو جہاں پر اس کے ایمان کی سلامتی، اس کے لیے خود احتسابی کا ہونا، اس میں اس بات کا احساس ہونا کہ میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور یہی موقع ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کر لوں۔ کس ذریعے سے؟ ٹول کیا ہمارا؟ اپنے آپ کو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے محبوب سے، اپنے رب العالمین سے قریب کرنے کا بندگی۔ اور بندگی ہے کیا ناظرین؟ بندگی صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بندگی اس چیز کا نام ہے کہ اے میرے مولا جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ صحیح، یہ بندگی ہے۔ اور میرے مولا جب جب تو ہمیں پکارے گا تب تب تو ہمیں اپنے سامنے سجدہ ریز پائے گا، سبحان اللہ۔ اور جب جب تو ہمیں کسی راستے سے منع کرے گا ہمیں وہاں سے غیر حاضر پائے گا۔ بے شک، بڑی خوبصورت بات ہے کہ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں کہ ہم جب بھی ایک تو پہلی بات تو یہی ہے کہ وقت بہت ہے۔ پہلے ہم یہ بڑی کمپلین کرتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، ہمیں بچوں کو پک کرنا ہے، ہمیں یہ کام ہے، ہمیں فلاں کام ہے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے۔ بالکل، اگر ہم اس کو اس طرح سے سوچیں کہ اس وقت کو ہمیں کہاں پہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے، تو یہ بہترین رضوانہ باجی نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے آپ کو بندگی میں گزاریں، کہ آپ اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے رب کی طرف ہو جائیں۔ کیا ہی بات ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ بڑی مدت ہوئی کہ ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ صحیح بات، ہم بہت مصروف تھے دنیا کی آسائشوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ہم بہت مصروف تھے دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بے شک بے شک، ہم بہت مصروف تھے اپنی اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے میں۔ بے شک، آئیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ واپس اس کی طرف لوٹ جائیں۔ بالکل، اور ایسے موقع پہ دیکھیے رمضان کتنی بڑی آپ کے لیے ایک پازیٹیو، ایک آپ کے لیے اٹریکشن ہے۔ اور شمامہ رمضان المبارک تو وہ خوبصورت مہینہ ہمارے بالکل دستک دے رہا ہے گھروں پر، ہمارے دل کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، وہ وقت کہ جس میں وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلو عملی ابن آدم لہو الا الصیام، کہ ابن آدم کا، انسان کا جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، صدقات و خیرات ہیں، وہ سارے اس کے لیے ہیں، سب کا ایک لگا بندہ اجر ہے۔ لیکن الا الصیام، مگر رمضان المبارک کا مہینہ جو فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، وہ رب کے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی کہ ہم اس عبادت کے فارم میں داخل ہونے جا رہے ہیں کہ جس عبادت کو کرنے والے کا اجر جو ہے، دوسری عبادات میں شمامہ 10 نیکیاں، اتنی نیکیاں ہمیں مل گئی، اتنے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اتنے ہمارے درجات بلند ہو گئے، لیکن سبحان اللہ رمضان المبارک میں ہم ایک ایسی عبادت کرنے جا رہے ہیں کہ جب وہ عبادت ہم کریں گے تو ہمیں خود خدا مل جائے گا۔ کیا بات ہے، اس کی جزا درجات نہیں ہے، نیکیاں ہی نہیں ہیں، گناہوں کی بخشش ہی نہیں ہے، اس کا اجر تو وصال یار ہے، اس کا اجر تو وصال رب ہے، وصال پروردگار عالم ہے۔ تو آئیے اس وقت کا بہترین استعمال کریں۔ اور ناظرین شمامہ، جس طرح سے کوئی
بہت قیمتی سا لمحہ ہمیں ملنے والا ہو، کوئی بہت قیمتی اپرچونٹی ملنے والی ہو، تو اس کے لیے ہم پہلے سے پلان کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ مختصر ہوتی ہے، وہ اہم ہوتی ہے، تو ہم بہت محتاط ہوتے ہیں کہ اس ٹائم کا ہم بہترین استعمال کر سکیں۔ تو کیونکہ یہ وہ مہینہ آنے والا ہے، یہ وہ گھڑیاں اور وہ ساعتیں آنے والی ہیں جو بہت لمبے انتظار کے بعد آتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ 11 مہینوں کے کتنے دن ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے ہوتے ہوں گے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ہوتے ہوں گے۔ ان سارے گھنٹوں اور ان سارے منٹس اور ان سارے سیکنڈز کو جمع کر لیں تو کتنا بنتا ہے؟ اتنا ہم نے انتظار کیا ہے، اب وہ لمحہ آنے والا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیٹس پلان ٹوگیدر۔ سوالہ جی، اس کو اگر ابھی سے ہم پلان کر لیں، اب جیسے ہمارے اور معاملات ہوتے ہیں، ہم اس کو پہلے سے کرتے ہیں کس ٹائم پہ کیا کام نہ ہم کوئی کر لیں، ہم سوشل میڈیا پہ ہیں یا ہم اپنے ٹیلی فونز پہ، ہمیں اس کو کیسے پروڈکٹیو بنانا ہے، ہم ابھی سے، یہ ہمارے پاس بالکل آخری جیسے بھی بتایا رسول مدنی کہ بالکل کاؤنٹ ڈاؤن ہے، ہم اس حسین، اس مبارک بابرکت مہینے کے انتظار کے بالکل دہلیز پہ آ گئے ہیں، تو ہمیں ابھی سے پلان کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کہاں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ شمامہ، ہم اس دہلیز پر پہنچ گئے ہیں اور اس مہینے میں قدم رکھنے والے ہیں کہ جس مہینے کی 2 خاص گھڑیوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، کہ اے روزہ دارو، تم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہو کہ جس میں تمہیں ویسے تو سارا دن ساری رات بڑی خوشیاں ملیں گی کہ تمہاری عبادتوں کے اجر بہت بڑھ جائیں گے، تمہارے صدقے اور خیرات کے اجر بہت بڑھ جائیں گے، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، شیطانوں کو قید کر دیا جائے گا، تم ہوگے اور تمہارا رب ہوگا، اس کو منا لو، اس کو اپنے قریب کر لو جتنا بھی کر سکتے ہو۔ لیکن 2 خاص وقت شمامہ جس کے بارے میں کہا کہ فرحتان، ناظرین فرحتان، 2 خوشیاں ملیں گی، 2 خاص خوشیاں ملیں گی۔ یفرحما، جس میں روزہ دار بہت خوش ہو جائے گا، اور وہ کہ اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرے گا تو خاص فرحت ہوگی، خاص خوشی ہوگی، خاص اطمینان ہوگا، خاص سکون ہوگا۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ، اور دوسری فرحت اس وقت ہوگی کہ ناظرین جس وقت کو فیس کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، جب ہم موت کا سوچتے ہیں تو ہمیں جہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ واہ، دنیا کی ساری مشکلات، غم، تکلیفیں، دکھ، درد، بیماریاں سب سے جان چھوٹ جائے گی اور ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، ہم رب کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن اسی وقت میں ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ how did we spend our life، ہم نے اپنی زندگی گزاری کیسے، کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ نہیں اپنے رب کا سامنا کر سکیں۔ لیکن سبحان اللہ کہ روزہ جو ہے ہمیں یہ اطمینان دیتا ہے، ہمیں یہ تسلی دیتا ہے، ہمیں یہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ روزہ دارو، تمہیں ایک افطار کے وقت جو خوشی مل رہی ہے نا، جو راحت، جو اطمینان، جو تمہیں تشنگی مل رہی ہے، اس کی خوشی تو ایک طرف، وہ خوشی جو تم اپنے رب کو جب ملو گے اور روزے کے اجر کی صورت میں تمہیں ملے گی، تم اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہی بات ہے، یہ خوشخبری ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار ہوتا ہے، اور جس طرح کہ ابھی رضوانہ باجی نے بتایا ہے کہ وہ اجر جس کا حساب ہم لگا ہی نہیں سکتے، جس کا ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم ابھی اس کو پلان کر لیں۔ ہم ناظرین، بڑی میں تو کہوں گی کہ ہماری خوش قسمتی ہے وہ ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال ہمیں ایسے بہت سے دوست، ایسے بہت سے رشتہ دار، ایسے بہت سے جاننے والے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ، بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس وقت جب اب رمضان بالکل قریب ہے، اس مہینے کی تیاری میں اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم کس طرح سے تیاری کرتے ہیں۔ یہ نہیں ناظرین کہ صرف ہم نے کھانا کیا بنانا ہے، ہم نے افطار کیا بنانا ہے، ہم نے اپنے 24 گھنٹے میں کس طرح سے حساب لگانا ہے کہ کون سے ٹائمز ہمارے عبادتوں پہ گزریں گے، کہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے جہاں پہ آج ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم ان بچوں کو
किस तरह से दीन की तरफ लेकर आते हैं, किस तरह से इबादत को सिखाते हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है, हमें इसके एक एक लम्हे का फ़ायदा उठाना है और उस फ़ायदे को उठाना है किस तरह से, उसको अभी से हमें प्लान करना है। आज हम मरहबा माह सयाम पे बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे इस प्रोग्राम से एक मोटिवेशन मिलेगी और आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे में एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक से पहले हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे वो है मरहबा माह सयाम और हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद है। रिज़वाना बाजी हमें बड़ी प्यारी बातें बता रही थी कि एहसास बंदगी क्यों ज़रूरी है। जी रिज़वाना बाजी। जी शमामा, एहसास बंदगी के लिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है जी, वो महीना के जिस महीने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया, उस महीने का आखिरी अशरा चल रहा है। बिल्कुल। और आज के हालात और वाक़यात ने हमें बता दिया कि वो दोस्त जिनके बगैर हम एक दिन नहीं गुजारते थे, गुजरता था, बिल्कुल सही, आज वो दोस्त जी हमें करीब से मिलना नहीं चाहते। वो रिश्तेदार, वो बहन भाई जी जिनकी बाहों में बाहें हम डाल के चलते थे, सही, वो सब आज हमसे एक बहुत फासले पर हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो है इन हालात में भी हम देखते हैं कि हम हैं और हमारे रब का एक ताल्लुक है। बेशक बेशक हम हैं और एक हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक है वो कमज़ोर होने के बजाय वो मजबूत हो गया। तो ये सारे हालात जो हैं ये हमें एक चीज़ बताते हैं कि इंसान का हकीकी ताल्लुक, जी हकीकी गमख्वार जो साथी है और इस इंसान का एक हकीकी दोस्त, एक भला चाहने वाला, वो खुदा से ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। सारी दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया, लेकिन एक वो परवरदिगार है जो आज भी हमारे साथ है और जो हमें बुला रहा है। क्या बात। और आज हमें यही सोचना है कि हम उसी परवरदिगार की बंदगी का रास्ता अख्तियार करें, किस तरह से करें और उससे करीब हों। बेशक उतना करीब होने की कोशिश करें जितना वो रब हमसे करीब होता है। बिल्कुल, वो बॉन्डिंग को मजबूत करें, एक मतलब वो जो एक रिश्ते को मजबूत बना दें। देखिए शमामा, अल्लाह ताला ने कहा ना कि ऐ मेरे बंदे तुम मेरी तरफ चल के तो आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊंगा। क्या बात है, बेशक। तो आइए उस खुदा की तरफ चलना ही शुरू कर दें। क्या ही बात है, बेशक। वो रब कहता है कि तू मुझे पुकार तो सही, एक बार पुकार, मैं कई बार तुझे कहूंगा ऐ मेरे बंदे बोल बोल, क्या चाहिए तू मांग तो सही। क्या बात है। तो आए उसको पुकार के तो देखें, सुभान अल्लाह, उसे मांग के तो देखें। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हमसे गलतियां हो गई हैं, हम भूल गए थे, हम गाफिल हो गए थे, हम सो गए थे, एकदम से हमारी आंख खुली है, हम गाफिल हुए थे ना। वो रब ने तो एक लम्हे के लिए भी पलक नहीं झपकी थी, वो रब तो सोया नहीं था, बेशक। उस रब ने मुंह नहीं फेरा था, सही। वो रब अब भी उधर है। आइए उस रब की तरफ मुड़ जाएं। इससे ज्यादा बेहतरीन वक्त और कौन सा हो सकता है। शमामा, हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमा का मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो एक मर्तबा कहीं जा रहे थे जी, तो कीचड़ था, यानी जब बारिश हो जाती है कच्ची मिट्टी होती है तो वहाँ कीचड़ सा बन जाता है। तो वहां पर बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा फिसला तो वो एक पडल में गिर गया, एक गड्ढे में गिर गया जिसमें बहुत कीचड़ था, और वो कीचड़ से, गीली मट्टी से बिल्कुल लथपथ हो गया। अच्छा। और वो उधर गंदा खड़ा हुआ था और सारे लोग जो उसके साथ बच्चे खेल रहे थे वो सारे दौड़ के साइड पे हो गए और उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया। और उस बच्चे की माँ ने दूर से देखा कि मेरा लाल कीचड़ में गिरा है
اور وہ دور سے دیکھ کے دوڑتی ہوئی آئی. ناظرین ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے بچے کو اس کیچڑ میں سے کھینچا, تھوڑا ڈانٹا ڈپٹا اور جلدی سے اس کو لے کے گئی. بڑے پیار سے, بڑی شفقت سے, بڑی محبت سے, احتیاط سے اس بچے کو نہلایا, دھلایا, صاف ستھرا کیا, اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے. دیکھیے آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. ہماری حالت اس بچے کی مانند ہے کہ جو کیچڑ میں گر کے لت پت ہو گئے اور ہمیں سب چھوڑ کر سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اب صرف ہمارا رب ہے کہ جو آ رہا ہے, ہمیں اسے اٹھا رہا ہے اور ہمیں تھوڑا سا سرزش کر کے وہ رب ہمیں صاف ستھرا کر دے گا, صاف ستھرا کر دے گا, پاکیزہ کر دے گا. بالکل غور کرنے کا مقام ہے. لیکن اس کو پکارے تو صحیح کہ میرے رب میں گندا ہو گیا ہوں, میرے رب میرا ہاتھ پکڑ مجھے کھینچ. رضوانہ باجی کہ ابھی بھی اور کون سی وجہ رہ گئی ہے کہ ہمارے پاس وہ احساس نہ ہو. ہمیں, میں کہتی ہوں کہ ہمیں وہ احساس, اس سے زیادہ کیا مثال ہوگی کہ ہم باہر جا نہیں سکتے ہیں, ہم دوستوں سے مل نہیں سکتے ہیں, اور ہم جن کو سمجھتے تھے کہ ہم اس ترقی یافتہ دور میں ہیں کہ سب کچھ ہمارے اپنی مٹھی میں ہے, ہم ایک کلک کریں گے سب کچھ ہو جائے گا. ہم سوچتے تھے کہ ہم ایک آواز دیں گے, ایک میسج کریں گے اور وہ دوڑ کے آ جائیں گے. تو وہ دیکھیے کوئی آتا ہے. بے شک اس وقت میں, اس لمحے میں بھی اگر ہم فکر نہ کریں, غور نہ کریں, تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی افسوس کا مقام ہے, فکر انگیز مقام ہے. شمامہ, روزہ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے اور سوچتے ہیں تو روزہ ہمیں ایک خاص سبق دیتا ہے اور وہ ہے ضبط نفس کا سبق. صحیح. کہ ہم سیلف کنٹرول جو ہے, اپنے نفس کو اپنے اختیار میں کرنا, ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ روزہ جو ہے جو شروع ہونے والا ہے, اس میں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنی ہیں, بندگی کے سلیقے اور قرینے صحیح ایک بار پھر سے تر و تازہ کرنے اور رب کے قریب ہونا ہے, وہیں پر ہم نے ایک چیز جو ناظرین اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو کس طرح سے اللہ کی رضا کے مطابق ٹرین کیا جا سکتا ہے. تو روزہ اس کے لیے بہترین وقت ہے. دیکھیں انسان کی نفسانی خواہشات جو ہیں اس میں سے چند خواہشات بہت سٹرونگ ہوتی ہیں جس کو انسان آسانی سے ڈینائی نہیں کر سکتا, اور اس میں سے ایک یہ ہے کھانا کھانے کی خواہش. بھوک لگے تو ہم بے اختیار کھاتے ہیں, آج کل تو بے بھوک بھی کھاتے رہتے ہیں. بالکل, وقت بہت ہے نا. جی, اور وسائل بھی ہیں. وسائل بھی ہیں, بالکل. ہم جب شمامہ ہمارے دسترخوانوں پر انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں, تو کاش کہ ہم اس وقت ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جن کو روٹی بھی میسر نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. جو پیٹ بھرنے کے لیے بھی جن کے پاس کافی نہیں ہے. صحیح. دیکھیے ہم یمن میں کیا ہو رہا ہے شمامہ, یا اور دنیا بھر میں دیکھ لیجئے, جو لوگ پہلے پیٹ بھر کھاتے تھے, ایون کہ اس ملک میں بھی لوگوں کے ذرائع آمدن جب محدود ہوئے ہیں تو لوگ تنگ ہو رہے ہیں. تو اس وقت میں ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم, روزہ کا مہینہ بھی ہے, کہ ہم کس طرح سے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنے کنٹرول میں لے کر آ سکتے ہیں. ہمیں بھوک لگی ہے لیکن روزہ رکھا ہوا ہے, ہمیں کھانا نہیں کھانا. ہمیں پیاس ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, پانی سامنے ہے, مشروبات سامنے ہے, لیکن ہم نے پانی نہیں پینا. صحیح. ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی اور انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جائیں. ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے. کس وجہ سے؟ کہ ہم روزے سے ہیں, ہم اس وقت کا زیادہ بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہم زیادہ تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں, ہم زیادہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں, ہم زیادہ ذکر کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے اوپر پیسہ خرچ کر لیں, لیکن یہ وقت ہے کہ جس میں ہر عمل کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے, تو ہم اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے غربا اور مساکین اور فقراء پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی ہمیں روزے کا مہینہ
تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ٹرین کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے ان لوگوں کی طرف جانا ہے اور ان اعمال کی طرف جانا ہے جن سے ہمارا رب زیادہ راضی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور اس میں دیکھیں رضوان باجی، ابھی جس طرح کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ احساس بندگی میں جہاں پہ اور ہم ساری عبادتیں کرتے ہیں، نارمل روٹین میں عبادتیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں اس کو کس طرح سے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم اگر بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں، ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ ہماری لائیو نمبر دیکھ رہے ہوں گے تو کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کوئی آئیڈیا شیئر کرنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی، تو یہ جس طرح سے اب نماز کو کریکٹ کرنا ہے، اس میں بہت سی آیتیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں بڑی لمیٹڈ، ہم نے کچھ یہ حفظ کی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں صورتیں وہ ہم وہی ہم پڑھتے ہیں، تو یہ وہ والا ٹائم ہے، اس میں کس طرح سے خشوع و خضوع لے کر آئیں، اس کو کس طرح سے کریکٹ کریں۔ تو اپنے دینی نالج کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کو ریوائز بھی کریں۔ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن میں بہت کچھ دین کے بارے میں سیکھا ہوتا ہے لیکن دوبارہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہوتا، تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ شمامہ، اس وقت میں روزوں کے مہینے میں اور ان حالات میں انسان کا دل جب خواہشات نفسانی دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو دل میں ایک پاکیزگی اور طہارت آ جاتی ہے، اور جب بندگی کا بھی احساس ہو گیا، جب انسان کے اندر یہ بھی احساس غالب ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی رضا کی طرف پڑھنا ہے، اس کے راستے کی طرف بڑھنا ہے، تو اس وقت انسان پاکیزہ دل کے ساتھ جب عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا لطف اور اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس پاکیزہ دل، ایک کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ طرف سے السلام علیکم۔ علیکم السلام رحمۃ اللہ۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ہر وقت، 2-3 ہفتے کے بعد لائیو دیکھ رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی آپ دونوں کو دیکھ کر۔ جی، تعریف ہی کرنی تھی میں نے آپ سب دونوں کی۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ سسٹر، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بہنیں بھائی ہمارے سب آپ لوگ دیکھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی واقعی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ناظرین اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہفتے نہیں آئے، ریکارڈڈ پروگرام چلتے رہے اور اب آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے، سلامت رکھے، زندگی صحت دے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ شمامہ، اس ساری حالات میں ایک اور چیز جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاص توجہ دلائی ہے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ جڑو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع، یعنی کہ قطع تعلق ہی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم جہاں بندگی اختیار کریں، جہاں پاکیزہ دل کے ساتھ عبادت کریں، جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کریں، اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے، وہیں پر ہم اس بات کا بھی خاص اہتمام کریں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ کوئی ناراضگیاں ہو گئی ہیں یا کسی سے بہت عرصے سے بات نہیں ہوئی تو ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو، ٹوٹے ہوئے تعلقوں کو دوبارہ جوڑیں، روٹوں کو منانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ قطع تعلق ہی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے بھی آپ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکیں گے اگر آپ قاطع تعلق ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اور شمامہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا وقت اس سے زیادہ بہترین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت پسند کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں، گڑ گڑا کر معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو متکبر لوگ اور ایسے لوگ کہ جو اسے دعا نہیں کرتے، اسے توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور ہم لوگوں سے زیادہ محتاج اور ہم لوگوں سے زیادہ گنہگار اور غافل کون ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، آئیے یہ وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
توبہ اور استغفار کا اور دعاؤں کی کثرت کریں. کر دیں. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، خدا بڑا کریم ہے، خدا بڑا حیا والا ہے، اور خدا تعالیٰ کو اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے در پہ جائے اور خالی آئے. کیا بات ہے، سبحان تو اللہ. کیوں یہ بالکل یہ ایسا دروازہ شمامہ جو ہمیں دستک دے رہا ہے، اور ہم جو ہیں بس ہم انتظار میں کہ ہم مانگ لیں اور وہ مراد پوری ہو جائے. کیا ہی بات ہے. جس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بے شک، جو دینا بھی چاہتا ہے، بالکل، جو دے کے تانا نہیں دیتا ہے، جو دے کر واپس نہیں لیتا، بالکل وہ رب. آئیے اس کے در پر دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ پاک ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے. اور شمامہ ظاہری بات ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک اور چیز کی طرف ناظرین جو میں خاص طور پہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قول ہے شمامہ جی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اے لوگو رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، اور قرآن پاک جو ہے وہ کتاب ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نشانیاں ہیں. تو آئیے رجوع قرآن کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اور شمامہ میں یہ پڑھ کر اتنا خوش ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اور بڑے بڑے شیوخ اور علماء کا یہ طریق رہا کہ رمضان المبارک میں یہاں تک کہ وہ درس و تدریس کا جو ان کا معمول ہوتا تھا اس کو موقوف کر دیتے تھے، اور فرض عبادات کے بعد جو نفل عبادتیں ہوتی تھی دوسری نفل عبادتوں میں کمی کر کے تلاوت کلام پاک میں کثرت کر دیتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ طریق رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں کم سے کم ایک ختم قرآن کرتے ہیں. ایک ختم قرآن تراویح میں بھی ہو جاتا تھا. دل یہ سوچ کر پھٹتا ہے کہ شاید اس رمضان المبارک میں وہ تراویح کے اجتماعات نہ ہو سکے، شاید وہ شبینے نہ ہو سکے، شاید مسجدوں کی وہ رونقیں ہمارے نصیب میں نہ ہو سکے. جی تو ظاہر ہے کہ دل دکھا ہوا ہے، دل پریشان ہے. ہم بالکل مطلب تراویح کے اجتماعات کا انتظار کرتے ہیں. میں تو ہم نے کبھی نہیں ایسا سنا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تراویح نہ پڑھ سکے، جمعے نہ پڑھ سکے. اور ہمارے ماشاءاللہ مسجدوں میں اہتمام بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، لیڈیز کا اجتماعی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن یہی بات ہے کہ اللہ کی اس میں بھی بے شک اللہ کی رضا میں راضی رہنا. اور پھر یہ ہے کہ اگین ناظرین میں یہی کہوں گی کہ ہمیں مثبت انداز فکر کے ساتھ سوچنا ہے. اللہ پہ توکل اور اللہ کی رضا سے راضی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ حالات جو بھی ہوں ہمیں پوزیٹیو رہنا ہے، اور ہم نے یہی سوچنا ہے کہ اس میں بھی میرے رب نے میرے لیے بھلائی رکھی ہے، وہ بھلائیاں تلاش کرنی ہے. مطلب ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس میں بہتری ہوتی ہے. یہ ٹیسٹ ٹائم بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کیسے عبادت کرتے ہیں. تو بے شک وہ عبادتوں کے زور نہ توڑیں اور بلکہ بڑھا دیں. اور شمامہ اس کو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم بہت زیادہ مسجدوں میں جاتے تھے، اس بار کیوں نہ ہم اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں. اور بچے دیکھیں افطاری میں ہم کتنا ٹائم لگا دیتے تھے، تیاریاں ہو رہی ہیں اجتماعی میں، ٹھیک ہے اس میں بھی ایک رونق ہے، اور شمامہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میں عرض کر رہی ہوں نا کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اے میرے بندو، تم ہمیشہ مسجدوں کی طرف بھاگتے تھے، صحیح، آؤ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ اپنے گھر کو ہی مسجد بنا لو. آئیں اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ، گھر کے جو افراد ہیں وہ جماعت کے ساتھ، آپ اگر باپ ہیں تو آپ اپنے گھر میں پیچھے سب کو کھڑا کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں. آپ اگر بھائی ہیں، آپ ہسبینڈ ہیں، آئیے اپنے گھر والوں کو، آپ اگر ماں ہیں تو اجتماعی قرآن خوانی کریں. سب گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ آج سب گھر والوں نے مل کر اتنے سپارے پڑھنے ہیں، آج ہم نے درس حدیث کرنا ہے گھر میں، آج ہم نے درس قرآن کرنا ہے، آج ہم دیکھیں گے کہ ہم سب میں سے کون زیادہ اچھی تلاوت کرتا ہے. تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے. تو اگین میں یہی کہوں گی کہ آئیے
اس رمضان المبارک میں اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لیجئے. شمامہ میں سوچ رہی تھی, میری ہمیشہ سے خواہش رہی, شادی سے پہلے میں ہمیشہ اعتکاف پہ بیٹھا کرتی تھی, لیکن بعد میں اولاد کی, گھر کی ذمہ داریاں نہیں موقع ملا. تو اس سال میں سوچ رہی تھی کہ جاب سے بھی نہیں, ورکنگ فرام ہو گیا, چھٹی آسانی سے مل سکتی ہے. تو یہ سال وہ سال ہے کہ جہاں ہمارے وہ خواب سچ ثابت ہوں گے کہ ہم اعتکاف پہ بیٹھیں گے. اچھی بات یاد کرا دی کہ واقعی یہ خواب بھی پورا ہو سکتا ہے. جی بالکل, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے, خاص طور پہ ہمارے بھائیوں کے لیے. بالکل, جو جسے کہتے ہیں کہ جن کو چھٹی نہیں مل سکتی تھی, جن کی مصروفیت تھوڑی زیادہ ہوتی تھی, تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم ایک موقع ہے کہ ہم اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں. اور شمامہ, راتوں کو زندہ کرنا, رمضان المبارک میں راتوں کو زندہ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے. اور ہم عام دنوں میں, پچھلے سالوں میں ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, اپنے دل کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں رات کو وقت پر سونا تھا, اگلے دن ہمیں بچوں کو سکول بھی لے کر جانا, ہمیں اپنی اپنی جاب پر بھی جانا, اور دیگر ذمہ داریاں جو ہم سب خواتین و حضرات کی ہوتی ہیں, ہمیں وہ سب پوری کرنی پڑتی تھی. اس سال وہ نہیں ہے, وہ مختلف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال ہم سب اپنی راتوں کو زندہ کر سکتے ہیں. تو آئیے اس سال رمضان المبارک کی ساری راتوں کو زندہ کرتے ہیں. کیا بات ہے, بے شک, ساری راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں. بے شک, اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت آئیڈیا ہے. بالکل, یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تلاوت کلام پاک میں ہم اضافہ کر دیں, ہم ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیں, ہم سارے خاندان مل کر عبادتوں میں کثرت کر دیں. یعنی اس طرح کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم خوش ہو سکتے ہیں اس کے لیے. یس, ہم میں سے ہر ایک کا دل رو رہا ہے کہ ہم اس سال تراویح پر نہیں جا سکتے. ہاں, ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سال شمامہ رمضان المبارک مدینہ شریف میں گزارنا ہوگا, مکہ شریف میں گزارنا ہوگا, وہاں جا کر اعتکاف کرنا ہوگا. اور پلان تھا کہ اس سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں روزے گزاریں گے, نہیں جا سکے. بالکل. تو بس دکھ کا بات ہے, دکھ تو ہوتا ہے, لیکن آئیے اس کو کسی اور طریقے سے کہیں اور سے. بالکل, نیکی کمانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے موقع دیا ہے. اپنے برین سٹورمنگ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے مزید راضی کر سکتے ہیں, کس طرح سے راضی کر سکتے ہیں, اور ہم کس طرح سے مزید اپنے وقت کو بہترین یوٹیلائز کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, ایک کال بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے کوئی, پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کروں گی کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مطلب ہمت دے کہ ہم اس کو مطلب اس سے کافی چیزیں سیکھ سکیں. آمین. جی, اور دوسرا میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ جیسے کسی اعتکاف پہ بیٹھنا ہو تو گھر میں, مطلب جیسے ابھی ظاہر ہے سارے گھر پہ ہیں تو روم نہ اویلیبل ہو, تو کیا کس طریقے سے ہم اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ بہن, آپ کے سوال کی طرف ہم آتے ہیں. ابھی آتے ہیں. بہت شکریہ سسٹر, پروگرام میں شامل ہوئے. بہت ماشاءاللہ انہوں نے خوبصورت سوال پوچھا, بڑا ہمارا پروگرام بھی بالکل اختتام کی طرف ہے. تو گھر کے اندر ہی, گھر کے کمرے کے ایک کونے میں وہ جیسے ٹینٹ سا ہوتا ہے نا عارضی, اس طرح سے کر لیں, سائڈ پہ کچھ چادر سی لگا لیں. جی, اور اس میں اپنا اعتکاف کر لیں. صحیح. اچھا رضوانہ باجی, ایک چھوٹا سا بس سوال ہے کہ صدقات اور دعاؤں میں ظاہر ہے کہ وہ تو اس طرح کی آپ نے ابھی بتایا کہ بہت ساری اہمیت ہے عبادت میں, تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. اب ہمارا پروگرام جو ہے انشاءاللہ اللہ خیر و برکت رکھے لائیو بھی ہوگا, اور رمضان کیونکہ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے سے امید کرتے ہیں کہ رمضان کے بالکل قریب ہے, رمضان ہو سکتا ہے, تو اس کی بس تیاری شروع کر دیجئے ناظرین, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. استغفار زیادہ سے زیادہ کیجئے, کثرت سے کیجئے, پلاننگ کر لیجئے کہ کس طرح سے رمضان گزارنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت آتی ہوں. خدا حافظ.